रोका जा सकता है? क्या इसकी रफ्तार बढ़ाई या घटाई जा सकती है? और अगर ऐसा हो सकता है तो इसके असरात और नताइज क्या होंगे? और क्या कभी इस दुनिया की तारीख़ में ऐसा हुआ भी है? कुरान में मौजूद असहाब कहफ़ का वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब मेराज का वाक़या, एक शख्स का 100 साल तक मुर्दा रहने के बाद ज़िंदा हो जाना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से ज़िंदा उठाकर वक्त के कानून से बाहर ले जाना, वक्त के मुतालिक साइंस और साइंसदानों का मौक़िफ़, नासा कायनात में कौन से दरवाज़े ढूंढ रही है। आज की वीडियो में हम वक्त की इस पुरअसरारियत से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके इल्म में बेपनाह इजाफ़ा करेगी। क्या आप मुझे अपनी घड़ी में देखकर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता सकते हैं, सेकंड्स के साथ? मेरा दावा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कोशिश कर देखिए। फ़र्ज़ करें जिस वक्त मैंने आपसे वक्त पूछा उस वक्त 3:25 और 45 सेकंड्स हुए थे। जिस वक्त आपने मेरा जुमला सुनकर वक्त देखा उस वक्त तक 3:25 और 50 सेकंड्स हो चुके थे। फिर जब आपने मुझे वक्त बताया उस वक्त तक 3:25 और 55 सेकंड्स हो चुके थे। अगर आपने मुझे वो वक्त बताया जिस वक्त मैंने आपसे वक्त पूछा था तो आप मुझे माजी का वक्त बता रहे हैं, और अगर वो वक्त बता रहे हैं जो आपने घड़ी में देखा तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बताते बताते वो वक्त भी माजी बन चुका। और अगर अपनी तरफ से 5 सेकंड्स बताने के शामिल करके वक्त बता देंगे तो वो तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं था। आपके देखते ही देखते वक्त माजी बन गया और आपको खबर तक ना हुई। वक्त असल में है क्या? आपका एक तवील माजी, आपका मुतवक्का तवील मुस्तकबिल, और बस। हाल का वजूद क्या है? क्या हाल को पकड़ना मुमकिन है? इस बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए ज़रा मेरी इस वीडियो को पॉज कर दें। अब जितनी वीडियो आप देख चुके वो माजी है, जितनी वीडियो आपने अभी देखनी है वो मुस्तकबिल है। लेकिन सवाल ये है कि फिर हाल कहाँ है? तो वो आपके सामने है, एक रुका हुआ मंज़र। इसके अलावा हाल कुछ नहीं। एक चलती हुई वीडियो को रोक देना तो मुमकिन है, लेकिन वक्त को रोकना मुमकिन नहीं। गोया हमारी ज़िंदगियों में वक्त के नाम पर सिर्फ 2 अदवार हैं, एक हमारा तवील माजी, दूसरा हमारा रोशन मुस्तकबिल। मुस्तकबिल को माजी बनने के लिए सिर्फ पलक झपकने का वक्फा दरकार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वक्त सिर्फ इन्हीं 3 अदवार का नाम है, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल और बस, या वक्त के इससे ज़्यादा अदवार भी हो सकते हैं? आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त 2 चीज़ों की हरकत के दरमियानी वक्फे का नाम है। जितने अरसे में ज़मीन अपने महवर पर एक चक्कर पूरा करती है वो दिन कहलाता है। जितने अरसे में चाँद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करता है वो एक माह कहलाता है। जितने अरसे में ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करती है वो एक साल कहलाता है। वक्त का पैमाना हमेशा चीज़ों की हरकत रही हैं। पहले हम मिट्टी की घड़ी इस्तेमाल करते थे। जितने वक्त में गिलास की एक तरफ से मिट्टी निकलकर दूसरी तरफ चली जाए वो पैमाना बन गया। मगर ये कायनात गोल घड़ियों से भरी पड़ी है, सबका वक्त मुख्तलिफ। अगर आप गौर करें तो कुरान में भी वक्त की तशबीहात जगह और वाक़यात के एतबार से बदलती रहती हैं। अल्लाह के नज़दीक एक दिन ऐसा है जैसे 1000 साल जो तुम गिनते हो। फरिश्ते और अरवाह चढ़ते हैं एक ऐसे दिन जिसकी मिकदार 50,000 साल है। यानी 2 मुख्तलिफ आयात में अल्लाह ताला दिन की 2 मुख्तलिफ मिकदारें बता रहे हैं। इसकी वजह वही है जो आइंस्टाइन ने समझी, यानी वक्त का ताल्लुक आपकी घड़ी से नहीं बल्कि इस बात से है कि आप कहाँ मौजूद हैं और वहाँ वाक़यात का तसलसल क्या है। कुरान में भी वक्त का तयन हरकत से है और हरकत हर जिस्म की मुख्तलिफ। नाज़रीन, इस वक्त तक की साइंसी मालूमात के मुताबिक इंसान ज़मान व मकान की कैद में है। ना तो वह वक्त को रोक सकता है, ना उसकी रफ्तार बढ़ा या घटा सकता है, ना ही वक्त में आगे या पीछे सफ़र कर सकता है। लेकिन मेरे नज़दीक इसकी वजह ये नहीं कि मैं इसे नामुमकिन समझता हूँ, बल्कि ये है कि जिन उसूलों और कवानीन पर वक्त कायम है हम उन उसूलों और कवानीन से वाकिफ़ ही नहीं। मेरा ख़्याल है कि अगर इंसान वक्त के तमाम कवानीन को समझने में कामयाब हो गया तो वो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा जिसे आज हम नामुमकिन समझते हैं। लेकिन क्या वक्त से मुतालिक इन तमाम कवानीन का इतलाक़ खालिक़ कायनात पर भी होता है? क्या खालिक़ कायनात के लिए ऐसा मुमकिन है कि वो वक्त को रोक दे या उसे सुस्त रफ्तार कर दे या तेज़ रफ्तार कर दे, या फिर मुख्तलिफ़ अजसाम को वक्त के मुख्तलिफ़ दौरानियों में दौड़ा दे? हमारे पास कुरान में वक्त के इसरार और रुमूज़ से मुतालिक ऐसे कम अज़ कम 4 वाक़यात मौजूद हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 259, या उस शख्स की मानंद कि जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे किस तरह ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुम पर गुजरी? कहने लगा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब यह सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।
اس بات سے قطع نظر کہ وہ شخص کون تھا، یہاں اہمیت اس بات کی ہے کہ اس شخص نے جو سوال پوچھا وہ انسانی علم و قوانین کے مطابق تھا، یعنی ایک بستی جو ہلاک ہو چکی ہے، عقلی اور سائنسی اعتبار سے اس کا دوبارہ زندہ ہو جانا محال ہے، مگر اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ اس کے سامنے پیش کر کے اسے سمجھایا کہ زمان و مکان کے قوانین کا پابند صرف انسان ہے۔ اسے 100 سالوں کے لیے موت دی گئی، پھر اسے اٹھا کر اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم پر کتنا وقت گزرا؟ اسے گمان ہوا کہ شاید چند گھنٹے، لیکن جب اسے اس کی سواری یعنی گدھے کا حال دکھایا گیا تو اس کی ہڈیوں کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا تھا۔ یقیناً یہ کام چند گھنٹے میں ممکن نہ تھا۔ پھر اس کی توجہ اس کی خوراک کی طرف دلائی گئی جو بالکل سلامت تھی، یعنی اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں کہ کچھ چیزوں پر ایک ہی وقت گزرنے کے باوجود کسی پر وقت اثر انداز ہو اور کسی پر نہ ہو۔ یعنی اس معاملے میں ہوا یہ کہ اس شخص کا اور اس شخص کی خوراک کا وقت سست رفتار کر دیا گیا، باقی تمام دنیا کا وقت اسی رفتار سے چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے گدھے کا بھی۔ وہ شخص سوتا رہا اور دنیا پر وقت گزرتا گیا، پھر یوں ہی دنیا پر 100 سال گزر گئے۔ اس وقت اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جگایا گیا۔ اب ایک شخص جو طویل نیند سے جاگا ہے وہ اس بات پر کیسے یقین کرے گا کہ وہ 100 سال تک سویا رہا؟ اسے ثبوت کے طور پر اس کے گدھے کا حال دکھایا گیا جس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص پر وقت کے وہ اثرات مرتب کیوں نہ ہوئے جو گدھے پر مرتب ہوئے؟ ناظرین، وقت کا گزرنا اور وقت کے گزرنے کے اثرات دو مختلف چیزیں ہیں۔ آگے ہم ان دونوں کو الگ الگ سمجھیں گے۔ قرآن میں اس طرح کا دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے تھے اور ان پر الزامات لگا کر پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس واقعے کو آج 2000 سال گزر چکے ہیں۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے، لیکن واپسی کے وقت ان کی عمر وہیں سے دوبارہ شروع ہوگی جہاں اس وقت تھی جب انہیں اٹھایا گیا تھا۔ گویا یہ واضح ہے کہ اس دنیا پر 2000 سال یا اس سے زائد سال گزرنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وقت کا ایک لمحہ بھی نہ گزرا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے، اس کا جائزہ آگے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں اس سلسلے کا تیسرا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے میں اپنے الفاظ میں مختصراً وہ واقعہ یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ اصحاب کہف کچھ لڑکے تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کے ظلم اور شرک سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ غار میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے لیے رحم کا معاملہ فرما اور ہمیں کامیاب کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں کئی سالوں کے لیے سلا دیا۔ پھر جب انہیں جگایا تو انہوں نے آپس میں باتیں کیں کہ شاید ہم ایک دن اور دن کا کچھ حصہ سوئے رہے، مگر جب ان میں سے ایک کھانا لینے کے لیے باہر نکلا تو اندازہ ہوا کہ باہر کی دنیا یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ جب اس نے کھانے کے حصول کے لیے اپنے دور کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس بات کے اندازے لگانے کی کوششیں کی گئیں کہ وہ لوگ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ خود اصحاب کہف کا خیال تھا کہ شاید ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ باہر کے لوگوں کی آرا کے مطابق وہ 300 سال یا 309 سال تک سوئے رہے، جو سورہ الکہف کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوئی، مگر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ اب یہاں بھی ایک ماورائے عقل معاملہ بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق وقت سے ہے۔ ان کے سونے کی مدت سے متعلق کئی اندازے ہیں مگر سب کے سب غلط۔ صرف اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ گویا اس دنیا میں ہی موجود ایک غار میں چند افراد پر وقت کو سست رفتار کر دیا گیا اور باقی دنیا کا وقت اسی رفتار سے چلتا رہنے دیا گیا۔ جاگنے کے بعد ان کی حالت ویسی ہی تھی جیسے محض ایک رات سو کر صبح اٹھ بیٹھے ہوں، جبکہ دنیا پر اس عرصے میں 300 سے زائد سال گزر چکے تھے۔ یہ واقعہ پہلے واقعے سے اس حد تک مماثل ہے کہ اس میں بھی وقت مکمل طور پر روکا نہیں گیا بلکہ دو مختلف رفتاروں سے چلایا گیا۔ اس کے بعد شب معراج کا واقعہ ہے۔ یہ پورا واقعہ احادیث میں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں یہاں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سواری براق پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ ساتوں آسمانوں سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا جہاں نماز کی فرضیت کے احکامات نازل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی بھی دیکھے اور جہنمی بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اس واقعے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اس میں تمام واقعے کے دوران دنیا کے وقت کو تھام دیا گیا۔ گویا یہاں ایک بات پچھلے تمام واقعات سے مختلف ہے کہ پچھلے واقعات میں شخصیات کا وقت روکا گیا جبکہ دنیا کا چلتے رہنے دیا گیا، جبکہ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت چلتے رہنے دیا گیا جبکہ دنیا کا وقت روک دیا گیا۔ دوسرا حیرت انگیز پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتیوں اور جہنمیوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔
جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں کسی بھی شخص کے داخلے سے پہلے روز حساب ضروری ہے، اور روز حساب سے پہلے قیامت جو ابھی آئی ہی نہیں۔ یعنی واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کی سیر کروائی گئی۔ اب یہ سب کیسے ہوا؟ اس کا آسان ترین جواب تو یہی ہے کہ یہ زمان و مکان کی قید صرف انسانوں کے لیے ہے۔ زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ اللہ کی تخلیقات میں شامل ہے، اور خالق کا اپنی ہی تخلیق کے قوانین کا پابند ہونا ضروری نہیں۔ یہ تمام قوانین اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لیکن کیا ان تمام معاملات کی کوئی سائنسی وضاحت بھی ممکن ہے؟ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ وقت کا گزرنا اصل میں ہے کیا؟ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جب اس پر مزید وقت گزرتا ہے تو کچھ جسمانی تبدیلیاں اس کے اندر رونما ہوتی ہیں اور وہ جوان ہو جاتا ہے۔ پھر مزید وقت گزرتا ہے، مزید تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر آخرکار اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک انسان پیدا ہوا، مگر اس کی پیدائش کے 10 سال بعد تک اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جسمانی تبدیلی وقوع پذیر نہ ہو، تو اس معاملے کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ کیا وہ اب 10 سال کا بچہ ہے یا نامولود؟ اس کے باہر کی دنیا کو 10 سال گزر چکے، مگر اس کی جسمانی دنیا میں وقت نہیں گزر رہا۔ آئنسٹائن کے مطابق وقت ایک وقوعے سے دوسرے وقوعے کے درمیانی وقفے کا نام ہے۔ اس بیچ جو تبدیلیاں ہوں گی وہ وقت کے دورانیے سے ہونے والے اثرات کو سمجھنے میں مدد کریں گی۔ مثال کے طور پر زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 1 سال میں لگاتی ہے۔ اسی دورانیے میں زمین اپنے محور پر تقریباً 365 چکر مکمل کر لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوانین خود بخود بن گئے یا بنائے گئے؟ تو بنانے والا ان قوانین کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ مثلاً زمین اپنے محور پر ایک چکر ایک دن یعنی 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے۔ جس پاک رب نے زمین کی یہ رفتار متعین کی ہے، وہ اس کی رفتار بڑھانے یا گھٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ زمین کی محوری گردش کی رفتار کو دگنا کر دیتا ہے، مگر اس کی مداری گردش کی رفتار وہی رکھتا ہے، تو اس سے وقت میں کیا فرق پڑے گا؟ اس کے وقت پر جو اثرات مرتب ہوں گے ان میں دن بجائے 24 گھنٹے کے 12 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ یعنی جیسے 24 گھنٹے بعد ہم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا نظارہ دیکھتے ہیں، وہ نظارہ ہمیں ہر 12 گھنٹے بعد دیکھنے کو ملے گا۔ مہینہ 60 دن پر محیط ہوگا، سال بجائے 365 دن کے 730 دن کا ہوا کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو کائنات کے نظام میں کس کس چیز کی عمروں میں فرق پڑے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف زمین اور اس کے باسیوں کی عمروں میں اس سے فرق پڑے گا۔ باقی تمام کائناتی نظام اسی طرح اپنے وقت کے مطابق چلتا رہے گا جیسے آج چلتا ہے۔ یعنی صرف ایک چیز کی گردش کو بدلنے سے صرف اسی کے وقت کو فرق پڑے گا، باقی پوری کائنات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم گھڑی کی سوئیوں کو وقت کا پیمانہ بنا لیں تو زمین کی گردش کی رفتار بڑھنے کے باوجود وقت کے گزرنے کی رفتار وہی رہے گی۔ یعنی جہاں پہلے 24 گھنٹے گزر رہے تھے تو اتنی ہی دیر میں اب بھی 24 گھنٹے ہی گزریں گے۔ یہ بات اس حد تک قابل قبول ہے کہ گھڑی کے وقت کو اس گردش کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ قابل غور ہے کہ ہماری گزرتی عمروں اور ڈھلتی زندگی کا تعلق گھڑی کی سوئیوں سے ہے۔ آپ کی گزرتی عمر اور ڈھلتی زندگی کا کوئی بھی تعلق آپ کی گھڑی کی سوئیوں کی گردش سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ان گھڑیوں سے ہے جو قدرت نے بنا رکھی ہیں۔ آپ اپنی گھڑی پہن کر مریخ پر چلے جائیں، آپ کی گھڑی کی سوئیوں پر 687 دن گزر جائیں گے، مگر آپ کی عمر میں صرف 1 سال کا اضافہ ہوگا۔ سائنس ہی کے مطابق آپ کی ڈھلتی عمر کا تعلق وہاں گھڑی میں گزرتے سالوں سے نہیں بلکہ مریخ کی گردش سے ہوگا۔ یعنی اگر زمین پر آپ کی اوسط عمر 80 سال تھی تو مریخ پر یہی عمر بڑھ کر 150 سال تک طویل ہو سکتی ہے۔ گھڑی کا تعلق اس کی اپنی زندگی سے ہے۔ اگر اس میں 10 سال چلنے کی توانائی موجود ہے تو وہ 10 سال بعد بند ہو جائے گی۔ آپ کی عمر کا تعلق آپ کی اپنی اور آپ کے سیارے کی گردشوں سے ہے۔ اس کی ایک انتہائی آسان مثال یوں لیجئے کہ ایک شخص شیمپو سے بال دھو کر یا نہا کر اچھے طریقے سے تیار ہوتا ہے، ایک دوسرا شخص بھی بالکل اسی طرز پر تیار ہوتا ہے۔ پہلا شخص تیار ہو کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سڑکوں پر 6 گھنٹے گھومتا رہتا ہے، جبکہ دوسرا شخص تیار ہو کر اپنے بستر پر بیٹھ کر 6 گھنٹے ایک رسالہ پڑھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ظاہری حالتوں میں کیا فرق ہوگا؟ ظاہر ہے جو شخص 6 گھنٹے سڑکوں کی خاک چھان کر آیا ہے اس کی حالت خراب ہوگی، لیکن جو شخص بستر پر بیٹھ کر مطالعہ کرتا رہا اس کی حالت بہتر ہوگی۔ ہماری زندگی پر گھڑی کوئی اثرات مرتب نہیں کرتی، بلکہ اس کا تعلق کئی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ کو ہم جانتے ہیں، کچھ کو نہیں جانتے، کچھ پر ہمارا اختیار ہے، کچھ پر نہیں۔ آپ کے جسم کے اندر موجود دل کی دھڑکن، اس کے نتیجے میں گردش کرتا ہوا خون، آپ کے جسم میں بیکٹیریاز کی توڑ پھوڑ، آپ کے معمولات زندگی، آپ کی خوراک، آپ کا رہن سہن، آپ کے علاقے کا موسم، آپ کے سیارے کی محوری اور مداری گردش، یہ تمام چیزیں آپ کی عمر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کی اوسط عمر میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مگرمچھ آج بھی 1000 سال طویل عمر رکھتا ہے، لیکن انسان کی اوسط عمر 80 سال سے زیادہ نہیں۔
پھر ایک ہی خلق کی آپس میں عمروں میں بھی فرق ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک انسان 50 سال کی عمر میں انتقال کر جائے جبکہ ایک دوسرا انسان 100 سال کی عمر میں بھی زندہ ہو۔ اس کا تعلق آپ کے طرز زندگی سے ہے۔ اگر ہمیں وہ تمام حقائق معلوم ہو جائیں جن کی وجہ سے ہماری عمر ڈھلتی ہے اور ہم ان کی تبدیلی پر اختیار بھی حاصل کر لیں تو کچھ بعید نہیں کہ انسان وہ ہمیشگی پالے جس کی نوید ہمیں جنت پہ سنائی گئی ہے۔ مگر کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ اپنا طرز زندگی بدل سکتے ہیں مگر زمین کی گردش نہیں روک سکتے۔ یہاں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ ہم بات صرف وقت کے حوالے سے کر رہے ہیں، ورنہ زمین یا کسی اور قسم کی گردش رک جانے سے جو تباہی برپا ہوگی وہ الگ موضوع ہے۔ یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر وقت ہم پر اثر انداز نہ ہو تو گھڑی کی سوئیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اصل میں وقت کے ہونے کے لیے اس کے ہونے کا مقصد ضروری ہے۔ اگر مقصد نہ ہو تو وقت کی ضرورت نہیں۔ مثلاً جنت میں انسان ہمیشہ رہے گا اور اس کی عمر نہیں ڈھلے گی، وہ سدا جوان رہے گا۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو انسانی عمر پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ اس معلومات کی روشنی میں اب آپ قرآن کے پہلے واقعے پر غور کریں۔ فرض کیجئے کہ وہ شخص جو 100 سال تک سویا رہا، اس کی زندگی کے دار و مدار 10% زمین کی محوری گردش، باقی 90% دار و مدار اس کے دل کی دھڑکن، خون کی گردش، اس کے جسم میں بیکٹیریاز کی توڑ پھوڑ یا اس کے جسم میں چلتے ہوئے تمام نظاموں پر ہو۔ اب اگر خالق کائنات چاہے کہ اس کا وقت سست رفتار کر دیا جائے اور باقی دنیا جوں کی توں چلتی رہے تو اسے کرنا صرف یہ ہے کہ اس کے جسم کی تمام اندرونی گھڑیوں کو روک دینا ہے۔ کائنات میں جو گردشیں جاری ہیں وہ جاری رہیں۔ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس شخص پر محض چند گھنٹے یا چند دن یا چند ماہ گزریں گے، گویا جتنا اہم کردار اس کے اندرونی نظام کا عمر پر ہوتا ہے اتنی ہی عمر گزرے گی، لیکن دنیا پر 100 سال گزر جائیں گے۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دو ایک جیسے موبائل لیں اور انہیں ایک جتنا چارج کر لیں، لیکن ان میں سے ایک کو آپ مسلسل استعمال کرتے رہیں جبکہ دوسرے کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، تو جسے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی بیٹری لائف کم ہوگی دوسرے کی نسبت، حالانکہ دونوں پر وقت ایک جیسا گزرے گا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اصحاب کہف کا بھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور واقعہ معراج کا معاملہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ ایک شخص کے لیے وقت کو مکمل طور پر تھام دیا جائے، چاہے کوئی جسمانی گردش ہو یا کائناتی، سب کا رکنا ضروری ہے۔ تو یہاں میرے نزدیک انہیں نہ صرف زمین سے اٹھا لیا گیا بلکہ ہر قسم کے گردشی اجسام سے باہر نکال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب معراج کے واقعے کا معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وقت کی رفتار کا دار و مدار ایک جسم کی باقی ماندہ اجسام کے مقابلے میں رفتار پر ہوتا ہے۔ گویا اگر کوئی شخص کسی اسپیس شپ میں روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ زمین پر موجود اپنے جڑواں بھائی کی نسبت دیر سے بوڑھا ہوگا، یعنی اس پر وقت انتہائی سست رفتاری سے گزرے گا۔ ناظرین، روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس رفتار سے آپ کی نظر کی شعاعیں سفر کرتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو احادیث مبارکہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق کا ذکر ہے، اس میں خصوصی طور پر یہ بیان ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا، یعنی واضح طور پر یہاں روشنی کی رفتار کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئنسٹائن نے محض ایک اندازہ بیان کیا تھا کہ اگر انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس پر وقت دوسرے لوگوں کی نسبت کم گزرے گا۔ کتنا کم، یہ آئنسٹائن کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر سوچ تو سکتے ہیں لیکن عملی تجربہ کرنے سے معذور ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ میں 7 آسمانوں اور ان کے دروازوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان پر بھی اب سائنس میں بات ہونے لگی ہے۔ ناسا کے مطابق اس کائنات میں جگہ جگہ خفیہ راستے موجود ہیں۔ انہیں ہڈن میگنیٹک پورٹلز کہا جاتا ہے۔ انہیں خفیہ دروازے بھی کہا جاتا ہے جن کی منزل نامعلوم ہے۔ انہیں شارٹ کٹس بھی کہتے ہیں جو آپ کو کم وقت میں کائنات میں اتنا سفر کروا سکتے ہیں جتنا کروڑوں نوری سال میں بھی ممکن نہ ہو۔ ناسا کی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ خفیہ دروازے روزانہ درجنوں بار کھلتے اور درجنوں بار بند ہوتے ہیں۔ ناسا نے 2015 سے ان دروازوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک مشن بھی لانچ کر رکھا ہے جسے MMS کا نام دیا گیا ہے۔ ناسا کے مطابق اس مشن کی سب سے بڑی مشکل ان دروازوں کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ایک تو وہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے، دوسرا وہ بغیر وارننگ کے کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں، تیسرا وہ کسی ایک جگہ پر زیادہ دیر موجود نہیں رہتے۔ اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ یہ شارٹ کٹس ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کے لیے گیٹ وے ہو۔ قرآن میں جگہ جگہ 7 آسمانوں کا ذکر موجود ہے، گویا جس کائنات میں ہم موجود ہیں اس کائنات کے علاوہ 6 کائناتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان خفیہ دروازوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ناظرین، میں جب شروع میں رد الحاد کا کام کرتا تھا تو معجزات پر بات کرنے سے گھبراتا تھا، لیکن جیسے جیسے میرا سائنسی علم بڑھتا گیا ویسے ویسے مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ جن کو ہم معجزات سمجھتے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائنسی وضاحت بھی موجود ہے، صرف ڈھونڈنے والا درکار ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔